अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम सवाले के साथ मैं हूं मारिया मेमन। आज की टॉप स्टोरीज हैं। पाकिस्तान में आइन बराए नाम रह गया है। इस वक्त ये बात साफ तौर पे वाज़ेह कर दी इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने कि इलेक्शन अब अगले 90 दिन में नहीं होने जा रहे हैं, क्योंकि हल्काबंदियां होनी है, डिलिमिटेशन होनी है। आखिर में प्रोग्राम में बात करेंगे सानिया जड़ांवाला के हवाले से। कायदे आजम ने कैसे पाकिस्तान का ख्वाब देखा था और 76 साल बाद आज उन्होंने अपने अक़लियतों के लिए कैसा पाकिस्तान की बुनियाद रखी हुई है। प्रोग्राम में इस पे बात होगी। आगाज करते हैं। इलेक्शन कमीशन ने 90 दिन के अंदर इन बात ना करवाने का कल रात ऐलान किया। एक प्रेस रिलीज सामने आई जिसके अंदर इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान कहता है कि हालिया डिजिटल मर्दमशुमारी 2023 के सरकारी नताइज के मुताबिक नई हल्काबंदियां करने का फैसला किया है और इस सिलसिले में शेड्यूल का नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया है। मजीद सूबाई हुकूमतों और इदारा शुमारियात से मुआवनत तलब की है और इस सिलसिले में जरूरी अहकामात भी जारी कर दिए हैं। जो पूरा नोटिफिकेशन है इसके मुताबिक दिसंबर तक ये तमाम डिलिमिटेशन होगी और उसके बाद इलेक्शन की कोई तारीख आएगी। बहुत सारे तज्जियाकार और सियासी जमातों के रहनुमा, साबिक लीडर ऑफ अपोजिशन, साबिक इंटीरियर मिनिस्टर ये कह रहे हैं कि इलेक्शन तो फरवरी में होंगे। राजा रियाज साहब ने सबसे पहले ये बात की टेलीविजन के ऊपर और उन्होंने कहा कि हमारे बड़ों ने ये फैसला कर लिया है कि फरवरी में इलेक्शन होंगे। राना सनाउल्लाह साहब एक कदम आगे बढ़ के कहते हैं कि इस पूरे मामले पे एस्टैब्लिशमेंट भी ऑन बोर्ड है और इलेक्शन फरवरी में ही होंगे। हम बात करेंगे कि आज वजीर आजम साहब जो निगरान वजीर आजम हैं उन्होंने भी गुफ्तगू की इस हवाले से। राना सनाउल्लाह और राजा रियाज साहब की इस हवाले से क्या गुफ्तगू है, इलेक्शन फरवरी में होंगे, किसके कहने पे होंगे और कौन कौन ऑन बोर्ड है, जरा ये देखिए। चले, हमारे कुछ सिस्टम की तकनीकी वजूहात हैं। प्रोग्राम का आगाज करते हैं। हमारे साथ सलमान अकरम राजा साहब माहिर कानून मौजूद हैं, हसन रजा पाशा साहब चेयरमैन पार्ट काउंसिल हैं। आप दोनों से आगाज करते हैं। राजा साहब, आपसे गुफ्तगू के बारे में अगर हम शुरू करें, 90 दिन में इलेक्शन तो होने नहीं जा रहे और जो उसकी वजूहात दी है कि भाई ट्रेनिंग होगी डिलिमिटेशन कमिटीज की, फिर डिलिमिटेशन होगी, फिर उसके बाद लोग उसको चैलेंज करेंगे, फिर मामला आगे बढ़ेंगे, ये सब कुछ सेटल होगा, ये होते होते दिसंबर हो जाएगा। अब इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को बहुत ज्यादा इख्तियारात हमारी पॉलिटिकल क्लास ने दे दिए हैं। अब इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान कहता है कि इलेक्शन होंगे दिसंबर के बाद। तो आपको दिसंबर के बाद भी इलेक्शन होते दिखाई दे रहे हैं और ये किस कानूनी प्रोविजन के तहत, क्योंकि अगर ये अदालत में मामला जाता है तो ये क्लेम करेंगे कि हम इलेक्शन 90 दिन के बाद कराने के मजाज हो सकते हैं। देखिए, असल मामला तो वही है जिस तरफ आपने इशारा कर दिया कि ये बड़ों का फैसला है और अगर पाकिस्तान इस तरह चल रहा है बड़ों के फैसलों पर और आइन और कानून की कोई हैसियत नहीं, तो फिर इसी किस्म के फैसले इलेक्शन कमीशन की तरफ से भी सामने आते हैं और माजी में भी आए हैं। तो देखिए, आइन बड़ा वाज़ेह है इस हवाले से कि इलेक्शन 90 दिन में होने चाहिए। ये अवाम का हक है, किसी सियासी जमात का हक नहीं है। अवाम का ये हक पहले भी हमने सल्ब किया जब पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में इलेक्शन 90 दिन में नहीं कराए। अब तो 6-7 महीने हो गए, वहां पे गैर मुंतखब हुकूमतें हैं और अब मजीद कहा जा रहा है कि शायद 6-7 महीने और इलेक्शन ना हो। तो ये एक आइन की इतनी बड़ी रूगर्दानी है कि इस बारे में जितना भी कहा जाए वो कम है। अब ये कहना इलेक्शन कमीशन का कि चूंकि काउंसिल ऑफ कॉमन इंटरेस्ट्स ने जो बजाते खुद उसकी जो तश्कील है वो एक सवालिया निशान के तहत है कि 2 गैर मुंतखब वज़राए आला हैं, उन्होंने ये मुनासिब समझा कि जो सेंसस मई में हुआ था, जो रिजल्ट आ चुका था, उसकी तौसीक जो है उन्होंने 5 या 7 अगस्त को करना मुनासिब समझा। और इलेक्शन कमीशन अब उसको उज़र बना के ये कह रहा है कि नई हल्काबंदियां करेंगे, ट्रेनिंग होगी और ये मामला जो है कम से कम दिसंबर और उसके बाद भी, चूंकि कानून में कम से कम मुद्दत जो है वो इलेक्शन की वो तकरीबन 60 दिन है, तो बात फिर फरवरी तक ही जा रही है। ठीक है। देखिए, यहाँ कानूनी नुक्ता अदालत के सामने आएगा और जाहिर है ये मामला अदालत में जाएगा, वो ये है कि अगर एक सेंसस है उसकी तौसीक हुकूमत या काउंसिल ऑफ कॉमन इंटरेस्ट जानबूझ के ताखीर से करती है, तो क्या उसके बाद इलेक्शन कमीशन जो है वो पाबंद हो जाता है कि जो आईनी मुद्दत है उससे इनहराफ करे। आइन का आर्टिकल है 51 का सब आर्टिकल है 5 जो कहता है कि इलेक्शन जो है वो पिछले सेंसस के मुताबिक होंगे, लेकिन बड़ी वजाहत है 51(5) में कि जो सूबों और इस्लामाबाद के दरमियान नशिस्तों की जो तशखीस है कि किस सूबे को कितनी नशिस्तें मिलेंगी, इस्लामाबाद की नशिस्तें क्या होंगी, उनका तयन जो है
وہ آخری سینسس کی بنیاد پہ ہوگا. آئین ڈیلیمیٹیشن کے بارے میں کچھ نہیں کہتا. اب یہاں ظاہر ہے کہ پچھلے سینسس کے مطابق آئینی ترمیم تو ہو نہیں رہی. اس وقت ہمارا آئین بڑا واضح ہے کہ کس صوبے کی کتنی نشستیں ہیں, اور ان نشستوں میں تبدیلی صرف آئینی ترمیم کے ذریعے ہو سکتی ہے, اور وہ پارلیمنٹ کر سکتی ہے. اور یہ بڑا ایک سیاسی اور قانونی بحران چھوڑے جا رہے ہیں پیپلز پارٹی اور پی ایم ایل این, اور اب اس کے جو بھی آگے ریپرکشنز ہوں گے, اس کے سیاسی ریپرکشنز ہوں گے, ان تمام جماعتوں کو بھگتنے بھی ہوں گے. لیکن بہت ساری کلیئرٹی اس حوالے سے مزید ریکوائرڈ بھی ہے. حسن رضا پاشا صاحب, اگر میں آپ سے پوچھوں اب اس موقع پہ یہ جو تاریخ ہے الیکشنز کی, کیا یہ الیکشن کمیشن نے دینی ہے یا صدر پاکستان نے دینی ہے؟ بیکاز ایک قانونی رائے یہ بھی ہے کہ آئین مقدم ہے الیکشن ایکٹ کے اوپر, اور چونکہ وہ پہ ایک آئینی ترمیم نہیں تھی تو فی الحال یہ اب ذمہ داری صدر پاکستان کی طرف ہے, اور یہ الیکشن کمیشن اس کا مجاز نہیں ہو سکتا. کیا کریکٹ اس میں لیگل پوزیشن؟ دیکھیے, جو ہے الیکشن ایکٹ 2017 اس کی سیکشن 57 ہے, اس میں جو پہلے قانون تھا اس میں وہ ضیاء الحق کے دور میں بنا تھا, تو اس میں یہ اختیار پریزیڈنٹ آف پاکستان کو دیا گیا تھا, جو کہ 2017 کے الیکشن ایکٹ میں دوبارہ وہی لکھا گیا. کسی نے توجہ نہیں دی, وہ لکھا گیا. جب پیچھے سلسلہ بنا پچھلی حکومت کے معاملات جب الیکشن کے حوالے سے ہوئے, تو ان کو خیال آیا کہ نہیں, یہ تو ضیاء الحق کی وہ ترمیم تھی جو ایز اٹ از اس میں ریپروڈیوس کر دی گئی. تو انہوں نے امینڈمنٹ کر دی کہ نہیں, پریزیڈنٹ آف پاکستان کو کوئی اختیار نہیں ہے, اس کے تحت الیکشن کمیشن آف پاکستان کی ڈومین بنتی ہے. یہ امینڈمنٹ آ گئی. لیکن آرٹیکل 48 آف دی کانسٹیٹیوشن اس میں یہ ہے کہ پریزیڈنٹ آف پاکستان جو ہے وہ الیکشن کی ڈیٹ اناؤنس کرے گا, لیکن اس میں بھی ایک چیز ہے کہ وہ ایڈوائس ہوگی پرائم منسٹر آف پاکستان کی یا کیبنٹ کی. تو یہ چیز ہے آئین کے آرٹیکل کے تحت اناؤنس الیکشن کا وہ کرے گا پریزیڈنٹ آف پاکستان, لیکن ایڈوائس پرائم منسٹر کی. الیکشن کمیشن کا اس میں پورا کیا کردار ہے؟ بیکاز جب خیبر پختونخوا پنجاب کے الیکشنز ہو رہے تھے تو اس وقت یہی قانونی نقطہ اٹھایا گیا تھا کہ صدر پاکستان نہیں دے سکتے تاریخ, اور پھر بعد میں عدالت میں معاملہ گیا, عدالت نے پورا مارک ڈاؤن کر دیا کہ کون کس طرح سے کیسے اس حوالے سے کنسلٹیشن کرے گا. اس میں یہ تھا کہ پریزیڈنٹ آف پاکستان کو ایڈوائس چاہیے تھی آرٹیکل 48 کے تحت, اور اس وقت کے پرائم منسٹر ایڈوائس نہیں دے رہے تھے. تو اپنے طور پہ پریزیڈنٹ شاید میرا یہ خیال ہے, میں جو سمجھتا ہوں کہ اپنے طور پہ شاید پریزیڈنٹ صاحب نہیں ڈیٹ دے سکتے, اسی لیے انہوں نے ڈیٹ نہیں دی. اور پھر جو ڈیٹ دلوائی گئی ان سے, سپریم کورٹ آف پاکستان نے جو اپنی ڈائریکشن دی تھی کہ وہ الیکشن کمیشن آف پاکستان پریزیڈنٹ آف پاکستان سے کنسلٹیشن کرے گا, اور پریزیڈنٹ آف پاکستان جو ہے وہ ڈیٹ اناؤنس کی گئی. تو اس انالوجی کے تحت پھر وہ پریزیڈنٹ آف پاکستان نے وہ ڈیٹ دی تھی. تو یہ تھوڑا سا آپ ڈس ایگری کرتے اس سے؟ جی دیکھیں, جو معاملہ سپریم کورٹ میں گیا تھا وہ صوبائی اسمبلیوں کے حوالے سے تھا. صوبائی اسمبلیوں کے حوالے سے آئین میں صدر کا کوئی اختیار درج نہیں ہے. صوبائی اسمبلی جب تحلیل ہوتی ہے تو اگر تو گورنر نے تحلیل کی ہے تو آئین کے آرٹیکل 105 کے تحت گورنر نے تاریخ مقرر کرنا ہوتی ہے الیکشن کی. یہاں بحث یہ ہوئی تھی کہ گورنر چونکہ تاریخ مقرر نہیں کر رہا آئین کے آرٹیکل 105 کے تحت, تو کیا نہیں سلمان صاحب, اس میں ایک نقطہ اور بھی تھا, کیونکہ ان الیکشنز کو کہا جا رہا تھا کہ یہ جنرل الیکشن ہونے جا رہے ہیں. یہ ٹیکنیکلٹی بھی تھی کہ چونکہ کے پی پنجاب میں یہ جنرل الیکشن ہونے جا رہے ہیں, اس لیے صدر پاکستان تاریخ دے سکتے ہیں. یہ اس وقت کی ٹیکنیکل ڈیبیٹ تھی. نہیں, میں عرض کرتا ہوں. دیکھیں, اس وقت صورتحال یہ تھی کہ اگرچہ صوبائی اسمبلیوں کے حوالے سے آئین صدر پاکستان کو اختیار نہیں دیتا, لیکن الیکشن ایکٹ 2017 کا جو سیکشن 57 تھا اس میں صدر پاکستان کو اختیار دیا گیا تھا. تو یہ معاملہ صرف صوبائی اسمبلیوں کی حد تک تھا, اور اس سیکشن کو اب بدل دیا ہے, ترمیم ہو گئی ہے, اور وہاں اختیار جو ہے وہ صدر پاکستان سے لے کر الیکشن کمیشن کو دے دیا گیا ہے. لیکن اب جو صورتحال ہے وہ اکثر مختلف ہے. اب معاملہ قومی اسمبلی کا بھی ہے, اور قومی اسمبلی کے حوالے سے آئین پاکستان بہت واضح ہے. آئین کا آرٹیکل 48(5) اس کی طرف میرے بھائی نے ابھی اشارہ کیا, وہ واضح ہے. لیکن ایک چیز جو میرے بھائی بتانا شاید بھول گئے وہ یہ ہے کہ آرٹیکل 48(5) یوں لکھا گیا ہے آئین میں, where the president dissolves the national assembly notwithstanding anything contained in clause 1 he shall appoint the date not later than 90 days. اب clause 1 کیا ہے 48 کا؟ clause 1 وہ clause ہے جو کہتا ہے کہ صدر
وزیر اعظم کی ایڈوائس پہ، مشورے پہ عمل کریں گے. لہٰذا تاریخ دینے کے حوالے سے آئین خود یہ کہتا ہے کہ جو مشورے والی شک ہے اس کا کوئی اطلاق نہیں ہوگا، اور صدر پاکستان خود تاریخ مقرر کریں گے جب اسمبلی تحلیل ہو جاتی ہے. اب یہاں چونکہ صدر پاکستان نے اسمبلی تحلیل کی ہے، ان کو ایڈوائس کہی اور انہوں نے اس ایڈوائس کے مطابق اسمبلی تحلیل کر دی. اب یہ ان پہ آئین کی روح سے یہ ان کا فرض بنتا ہے کہ وہ ایک تاریخ مقرر کریں جو 90 دن کے اندر ہو آئین کی منشا کے مطابق. صحیح، ویری انٹرسٹنگ، کیونکہ ابھی آج آپ لوگوں نے خط بھی لکھا ہے پاکستان بار کاؤنسل نے، اور آپ لوگ اس حوالے سے کوئی موومنٹ چلانے کا اندیا بھی دیا کہ اگر 90 دن کے الیکشن نہیں ہوں گے. پہلی بات تو اچھی بات ہے کہ جی بار کاؤنسل اور سپریم کورٹ بار اب سارے ایک صفحے پہ آ گئے ہیں. گزشتہ ایک سال میں ہم نے دیکھا کہ آپ نے سامنے بھی تھے، وہ جو ایک تفریق تھی وہ لگتا ہے کہ اس الیکشن کے معاملے میں شاید ختم ہو جائے. لیکن 90 دن سے آگے الیکشنز کے حوالے سے کچھ پٹیشنز بھی لگی ہوئی ہیں، ان کا فیصلہ بھی ہونا ہے. لیٹس سی کیا وہ اس سپریم کورٹ سے ہوں گے یا جو نیکسٹ چیف جسٹس آ رہے ہیں ان کے کورٹ میں یہ بال جائے گی. سو 90 دن کی تو ٹائم لائن پھر بھی آپ کو آگے ہوتی دکھائی دے رہی ہے یا کر لیں گے 90 دن کے اندر اس کو مینیج؟ ایک تھی سابقہ حکومت کے جو معززین تھے، انہوں نے خواہشات کا اظہار کیا تھا کہ الیکشن آگے جائیں گے. وہ خواہشات کر سکتے ہیں کوئی بھی، لیکن سبسٹینس اس میں ہے کہ کل الیکشن کمیشن آف پاکستان نے اپنی ڈیلیبریشن کر کے یہ ڈیسیژن دیا جی کہ نہیں ہم پہلے ڈیلیمیٹیشن کریں گے اور الیکشن آگے چلا جائے گا. سر یہ بندوبست پرانی حکومت کر کے گئی ہے نا، جب کونسل آف کامن انٹرسٹ میں آپ آخری سٹیپ پہ آ کر اس کو پروو کریں گے ڈیجیٹل مردم شماری کو، تو یو آر سیٹنگ دی اسٹیج. دیکھیے ان کو آپ روک نہیں سکتے تھے، ان کو کرنا تھا. جب سینسس ہو گیا ہے تو اس کو نوٹیفائی آپ نے کیوں نہیں کیا؟ سر ڈیلیڈ کیا نا، دیٹ واز دا بیڈ انٹینٹ. دیکھیے اس میں اگر کانسٹیٹیوشن میں کہیں قدغن نہیں ہے، کوئی ریڈ لائن نہیں ہے کہ آپ اتنے عرصے کے اندر اندر کر دیں، ویسے امیڈیٹلی کر دینی چاہیے تھی جو کہ نہیں کی گئی اور ڈیلے کے ساتھ کیا گیا. لیکن یہ ضروری تھا، ان کو کرنا چاہیے تھا. میرا خیال ہے کہ اگر مئی میں ہو گئے تھے تو ان کو بائی دا اینڈ آف مئی یا فرسٹ ویک آف جون میں یہ کر دینا چاہیے. سر تو بدنیتی تھی نا، یہ بدنیتی ثابت ہوتی ہے، انہوں نے اس کے نہیں علاوہ کیا ثابت ہوتا ہے؟ اب بات یہ ہے کہ جب اب ہو گیا ہے تو پھر ان کو نوٹیفیکیشن کر دیا گیا تو پھر ایک چیز سامنے آ گئی، سرفیس پہ آ گئی. اب سرفیس پہ آنے کے بعد کیا 120 ڈیز جو الیکشن کمیشن آف پاکستان نے کہے ہیں، کیا ود ان 120 ڈیز وہ کر سکیں گے؟ میں سمجھتا ہوں کہ یہ ان کے لیے بہت مشکل ٹاسک ہے 120 ڈیز کے اندر. سو یہ فروری سے بھی ڈیلے ہوتا دکھائی دے رہا ہے؟ آئی تھنک سو، کیونکہ اس کی دیکھیں نا ایک وجہ کہ اگر میں راضی نہیں ہوتا جو ڈیلیمیٹیشن کی گئی ہے تو میں الیکشن کمیشن میں اپیل کروں گا. وہ تو 1.5 مہینے کا ٹائم رکھا ہے نا کہ اس کے دوران سب نمٹ جائے. پھر ہائی کورٹ نہیں رکھ تو دیا، ہائی کورٹ جج صاحب کہتے ہیں جی نہیں میرے پاس رش زیادہ ہے آگے چلے جائیں. دوسری سائڈ کہتی ہے یہ ڈیلیئنگ ٹیکٹکس ہوتے رہتے ہیں. آئینی کور کیسے لیں گے؟ سپریم کورٹ میں بھی ہو سکتا ہے. اس ڈیلیئنگ ٹیکٹک کو آئینی کور کس شک کو انووک کر کے حاصل کریں؟ میری گزارش سنیں، اس میں 120 ڈیز کا ایک لاک انہوں نے لگا دیا، لیکن میں ابھی بھی یہ کہتا ہوں کہ یہ لاک اس کو ان لاک بھی کیا جا سکتا ہے کسی طریقے سے بھی، کوئی بھی جواز بنا کے کورٹس میں پینڈنسی، اپیلوں کی پینڈنسی ان کو دیکھتی ہے. اور بعض واقعی بڑے سالڈ قسم کے گراؤنڈز ہوتے ہیں جن کے تحت ڈیلیمیٹیشن کو چیلنج کیا جاتا ہے، اور وہ اس میں ایویڈنس بھی کلیکٹ ہوتی ہے، پیش ہوتی ہے. یہ ساری چیزیں دیکھیں، مجھے نہیں لگ رہا کہ 120 ڈیز، لیکن اسی لیے ہم نے آج خط نہیں لکھا، ہم نے ایک پریس ریلیز جاری کی ہے، اور وہ یہ کی ہے کہ آئین کہتا ہے آرٹیکل 224 کے ود ان 90 ڈیز آپ نے الیکشن کروانے ہیں تو آپ سر یہی توجہ سر خیبر پختونخوا اور پنجاب کے الیکشن کے وقت دی جا رہی تھی. اس وقت ایک باقاعدہ نیریٹو بنایا گیا اور اب وہی نیریٹو لگتا ہے وفاق کے الیکشن میں تنگ کرے گا ان تمام سیاسی جماعتوں کو جنہوں نے اس وقت اس کو اپوز کیا تھا. پریسیڈنٹ سیٹ ہو گئی، قانونی طور پہ بھی، انتظامی طور پہ بھی، اور اخلاقی طور پہ بھی جو پوزیشن لی تھی. اب اٹ ول آل کم بیک ٹو دوز پیپل جو اس وقت الیکشن کے حق میں نہیں تھے. دیکھیے مین اسٹیک ہولڈرز پولیٹیکل پارٹیز ہیں، پارلیمان میں انہوں نے جانا ہے. ہم بینگ کسٹوڈین آف کانسٹیٹیوشن اینڈ لا ایک ادارے کی حیثیت سے یہ بات کرتے ہیں کہ آپ دیکھیں ہمیں یہ کیوں ضرورت محسوس ہوئی. آج ہم نے پریس ریلیز کی ہے
کس لیے کی ہے؟ سر کیونکہ وفاق کے الیکشن کا خطرہ ہے اس وقت، اے پی پنجاب کے الیکشن کے خطرے کے وقت کہ ہمیں نظر آ رہا ہے کہ یہ آئین کی خلاف ورزی ہونے جا رہی ہے، تو ہم نے ویل بیفور ٹائم یا ود ان ٹائم ہم نے یہ ایک سٹینڈ لیا. سر اس وقت بھی بہت سارے لوگوں کو نظر آ رہا تھا کہ خیبر پختونخوا پنجاب میں وقت پہ الیکشن نہ ہوئے تو وفاق میں الیکشن میں بھی آئین کی خلاف ورزی ہوگی. اس وقت بہت لوگ یہ فورسی کر رہے تھے جو ہم ادھر کھڑے ہو گئے آ کے. اس میں دو چیزیں ہیں. ایک جو ہم یہ دیکھ رہے تھے کہ اگر 6 مہینے پہلے ہوں گے تو یہ آئندہ ہر 5 سال جب اسمبلیز کے الیکشن ہونے ہیں تو 2 اسمبلی کے الیکشن ہر دفعہ 6 مہینے یا 8 مہینے پہلے ہوں گے. تو یہ دوسری چیز جو تھی انٹرم سیٹ اپ کی، یہ جو ابھی بنا ہے غیر جانبدار جس کو ہم کہہ رہے ہیں، اس سیٹ اپ کی غیر موجودگی کی وجہ سے اثر انداز ہونے کا، چونکہ پاکستان کے مخصوص حالات ٹو رانگز ڈو ناٹ میک اے رائٹ، بیکاز کے پی میں تو ایک جو انٹرم سیٹ اپ بنا اس کو 8 مہینے بعد الیکشن کمیشن نے اڑایا. پنجاب کے اندر انٹرم سیٹ اپ جو ایکسٹینڈڈ ہے وہ مجھے نہیں معلوم کس لیگل کور کے تحت یہ فیصلے کیے جا رہا ہے. سو آپ نے ایک کمپلیکیشن کو روکنے کے لیے آپ نے ایک اور کمپلیکیشن کریٹ کر دی. اس میں ایک اور بھی چیز ہے، آئین میں کہیں بھی نہیں لکھا کہ انٹرم سیٹ اپ جو ہے وہ 60 دن کے لیے آئے گا یا 90 دن کے لیے آئے گا. اسمبلیز کا الیکشن 60 دن کے اندر ہونا چاہیے یا 90 دن کے اندر. ٹھیک ہے نا. اب انٹرم سیٹ اپ چل رہا ہے انڈیفینیٹلی، چونکہ اس میں یہ نہیں ہے کہ انٹرم سیٹ اپ کتنے دنوں کے لیے ہوگا. انڈیفینیٹلی بھی نہیں چل سکتا، لیکن جو 8-9 دن مہینے بھی نہیں چل سکتا. سنیں نا، ایک سیکنڈ راجہ صاحب، میں آپ کو چلنا ہے جب تک اسمبلیز جو ہے وہ ان کی فارمیشن. سر یہ جو وفاق کے اندر یہی سارے جواز واپس آئیں گے، یہی پلٹ کے آئیں گے. ایک سیکنڈ راجہ صاحب اس کو رسپونڈ کرنا چاہتے ہیں. جی راجہ صاحب. دیکھیں نا، آئین بڑا واضح ہے کہ الیکشن جو ہے وہ 60 دن میں یا 90 دن میں ہونا تھا، اور جو کیئر ٹیکر گورنمنٹ ہے، نگران، اسی مدت کے لیے وہ ہوں گے. تو اور تو آئین نے کچھ نہیں کہنا تھا. جب آئین تصور ہی نہیں کرتا کہ آپ 90 دن سے آگے جائیں گے تو آئین یہ بھی تصور نہیں کرتا کہ نگران حکومتیں 90 دن سے آگے جائیں گی. تو اب اس وقت ملک میں جو نظام ہے یہ غیر آئینی نظام ہے. الیکشن نہ کرا کے اپنی خواہش یا مفروضے کی بنیاد پہ کہ سارے ملک میں ایک ہی دن الیکشن ہونے چاہیے، آئین تو یہ نہیں کہتا. اب آئین نے ایسی اگر کوئی گنجائش رکھی ہوتی تو پھر یہ طاقت ہی نہ ہوتی چیف منسٹر کے پاس اسمبلی تحلیل کرنے کی. وہ کہتے کہ تمام اسمبلیاں اپنی مدت پوری کر کے تحلیل ہوں گی، اس سے پہلے کوئی تحلیل نہیں کر سکتا. اس طاقت کا استعمال وفاق میں ہوا. قومی اسمبلی کو مدت سے 3 دن پہلے تحلیل کیا گیا اور وہ سب کہتے ہیں بالکل ٹھیک ہے. لہٰذا اس وقت ہم ایک آئینی کھائی میں گر چکے ہیں. اور اب اگر الیکشن نہیں ہوتے فروری میں تو مارچ میں سینٹ کے الیکشن نہیں ہو پائیں گے. مارچ میں آپ سینٹ جو ہے اس کے 1/3 ممبران جو ہیں وہ اپنی مدت پوری کر کے گھر چلے جائیں گے. سینٹ کا صدر کا الیکشن نہیں ہوگا. مجھے نہیں معلوم کہ اس کو کیسے کنٹینیو کریں گے کس قانونی جواز کے تحت. یہ بھی ایک اور کمپلیکیشن ہے. جی صدر کے حوالے سے بھی آئین میں لکھا ہے جب تک ان کا جانشین یا اگلا صدر منتخب نہیں ہوتا وہ کام کرتے رہیں گے. لہٰذا صدر مملکت چلتے رہیں گے. سینٹ کے الیکشن نہیں ہوں گے. تو مارچ کے بعد اگر اس سے پہلے الیکشن نہیں ہوتے تو آپ کے ملک میں جو آئینی نظام کا ایک شائبہ بھی ہے وہ بھی ختم ہو جائے گا. اس کے بعد آپ بالکل ایک غیر آئینی صورتحال میں ہوں گے. میری نظر میں تو اب بھی ہیں، لیکن تب بالکل جو ایک شائبہ یا ایک بینیفٹ آف ڈاؤٹ دیتے ہیں وہ بھی ختم ہو چکا ہوگا. لہٰذا اس سے پہلے الیکشن کرانا ضروری ہے، ورنہ پھر آپ نظام کو لپیٹ دیں اور کسی اور نظام کا اعلان. راجہ صاحب بس کوئکلی مجھے اس پہ آپ کا پوائنٹ آف ویو چاہیے کہ کانسٹیٹیوشن پریویل کرتا ہے الیکشن ایکٹ کے اوپر، یا چونکہ الیکشن ایکٹ میں ترمیم کر لی ہے تو اب وہ پریویل کرے گا؟ اس میں لیگل پوزیشن بالکل، اس پہ تو ذرا بھی کوئی شک شبے کی بات نہیں ہے. آئین جو ہے وہ ہر باقی دستاویز، ہر باقی قانون پہ فوقیت رکھتا ہے. جو آئین میں درج ہے اس کو فوقیت حاصل ہے. اور دنیا میں یہ معاملات ہوئے ہیں. یہ مقدمے جب یہ معاملہ عدالت میں آئے گا، ہم بحث کریں گے تو یہ نظیریں دنیا کی پیش کی جائیں گی. دیکھیں، آبادی میں اگر کوئی تبدیلی آئی ہے تو ظاہر ہے ہم صوبوں اور اسلام آباد کے درمیان سیٹوں میں تو فرق کر نہیں سکتے کیونکہ آئینی ترمیم نہیں ہو سکتی. زیادہ سے زیادہ یہ ہوگا کہ حلقوں میں کچھ تفریق ہوگی، 19-20 کا فرق کیا جائے گا. یہ اتنا بڑا فرق نہیں ہے جس کی وجہ سے آپ پورے آئینی نظام کو روک دیں. یہ فیصلے ہیں دنیا کی اعلیٰ عدالتوں کے کہ اگر حلقے میں کوئی تبدیلی کرنا ضروری بھی ہے لیکن اس کی وجہ سے الیکشن نہیں ہو سکتا اپنی مدت کے اندر، تو الیکشن کو فوقیت حاصل ہے، عوام کے جمہوری حق کو فوقیت حاصل ہے. ایسا نہیں ہے کہ سینسس کی وجہ سے کسی کا ووٹ نہیں ہوگا. اپ ڈیٹ تو الیکٹورل رولز ہو رہے ہوتے ہیں سارا وقت.
ہر شخص جو اب ووٹ دینے کی عمر تک پہنچ چکا ہے اس کو حق حاصل ہوگا ووٹ ڈالنے کا. صحیح, یعنی اس پہ آپ کی اگریمنٹ ہے آلموسٹ کہ جی آئین اس پورے ایشو کے اوپر سپریم ہے, الیکشن ایکٹ کے اوپر جو آئین ہے اس کی جو پروویژنز ہے ان کو پریفرنس دی جائے گی. بریک پہ جائیں گے, جب واپس آئیں گے پیپلز پارٹی اب اس حوالے سے آواز بلند کر رہی ہے کہ 90 دن کے اندر اندر الیکشن ہونے چاہیے, یہ بہت دیر کی مہربان آتے آتے. بریک کے بعد ہم بات کریں گے نیر بخاری صاحب سے, آپ لوگ ہمارے ساتھ رہیں. پریس ریلیز سامنے آئی ہے الیکشن کمیشن آف پاکستان کی, اس میں صاف صاف کہا گیا ہے کہ دسمبر سے پہلے تو انتخابات ہو نہیں سکتے, یعنی کہ جو 90 دن کی ایک آئینی قانونی پابندی تھی اس سے آگے انتخابات جا رہے ہیں. پاکستان پیپلز پارٹی کا اس پہ کیا موقف ہے؟ سید نیر حسین بخاری صاحب, سابق چیئرمین سینٹ آف پاکستان, سینئر رہنما پاکستان پیپلز پارٹی کے ہمارے ساتھ موجود ہے. بہت شکریہ بخاری صاحب ہمیں جوائن کرنے کے لیے. سو پھر الیکشن کیا اب فروری میں ہوں گے, کیونکہ دسمبر تک تو بڑی واضح ٹائم لائن دے دی الیکشن کمیشن آف پاکستان نے, کب حلقہ بندیاں ہوں گی, کیسے نوٹیفائی ہوگا, تو پھر پاکستان پیپلز پارٹی کیا فروری کے الیکشن کی تیاری کر رہی ہے؟ شکریہ. پاکستان پیپلز پارٹی تو ہر وقت تیار تھی الیکشن کے لیے, اور ہم یہ سمجھتے تھے کہ الیکشنز جتنا جلد ہو جائیں, لوگوں کو اپنی رائے استعمال کرنے کا حق جو ہے وہ مل جائے. لیکن یہ الیکشن کمیشن نے کل جو شیڈول دیا ہے, پیپلز پارٹی سمجھتی کہ یہ شیڈول دینے کی ضرورت نہیں تھی. اچھا, کیونکہ یہ آئینی تقاضا نہیں ہے. آئین میں ایز سچ ڈیلیمیٹیشنز کی پروویژن کانسٹیٹوئنسیز کے لیے نہیں ہے ایز سچ. یہ تو جو ہے الیکشن ایکٹ 2017 کی سیکشن 17 کے نیچے یہ شیڈول دیا ہے ڈیلیمیٹیشنز کا الیکشن کمیشن نے. پیپلز پارٹی سمجھی تھی کہ جو پریسکرائب ٹائم فریم ہے 90 ڈیز کا, اس کے اندر الیکشن ہو جانے چاہیے تھے. ٹھیک ہے, اور یہ جو الیکشن ایکٹ کی پروویژنز ہیں یہ تو کانسٹیٹیوشنل پروویژنز کو اوور رائڈ نہیں کرتی. تو پاکستان پیپلز پارٹی تو سمجھتی ہے کہ یہ ود ان 90 ڈیز الیکشن ہو جانے چاہیے. سیکنڈلی یہ معاملہ سب جوڈس بھی ابھی بفور سپریم کورٹ آلسو. سپریم کورٹ ورڈکٹ کیا دیتی ہے اس پہ بھی وی ہیو ٹو سی. لیکن پاکستان پیپلز پارٹی کا موقف بڑا واضح تھا کہ آئین سپریم ہے, جو آئین کی پروویژنز ہیں ان پہ عمل درآمد ہونا چاہیے. بخاری صاحب آپ کی کیا انڈرسٹینڈنگ ہے, ڈیٹ الیکشن کمیشن آف پاکستان دے گی یا ڈیٹ صدر پاکستان دیں گے الیکشن کی, جنرل الیکشن کی؟ دیکھیں, اس کو اگر آرٹیکل 48 پڑھیں نا آپ 1973 کے کانسٹیٹیوشن کا, تو اس میں جب ڈیزولوشن ہے تو پھر ڈیٹ تو پریزیڈنٹ کو دینی چاہیے. بعد میں انہوں نے امینڈمنٹ تو کی ہے, الیکشن ایکٹ میں امینڈمنٹ کی ہے جی, لیکن امینڈمنٹ جو ہے کانسٹیٹیوشن میں امینڈمنٹ نہیں ہوئی. تو یہ بھی غور طلب بات ہے کہ ڈیٹ کس کو دینی چاہیے. سر تو پھر میری سمجھ تو یہ ہے کہ جی, آپ کی سمجھ آرٹیکل 48 ابھی اس میں کوئی امینڈمنٹ نہیں ہے. الیکشن ایکٹ کے نیچے انہوں نے وہ اختیار تو ضرور دیا الیکشن کمیشن آف پاکستان کو ڈیٹ دینے کا. صحیح سر, لیکن جب خیبر پختونخوا اور پنجاب کی اسمبلیاں ڈیزالو ہوئی تو اس وقت بھی یہی گفتگو تھی, یہی بحث تھی, معاملہ سپریم کورٹ میں گیا, پھر وہاں سے سارا ایک واضح ڈائریکشن آئی, وہ آرڈر امپلیمنٹ نہیں ہوا. تو اس وقت بھی صدر کا استحقاق تھا, لیکن اس وقت ایک قانونی طور پہ ابہام پیدا کیا گیا اور پھر یہ سارے معاملات الیکشن کمیشن کو سونپ دیے گئے. اب یہی کہتے تھے کہ الیکشن کمیشن کو اتنا مضبوط کر دیں گے تو پھر یہ کیسے آگے جا کر الیکشن آپ خود انشور کروا پائیں گے وقت پہ. اور اب وہی گھڑی آن پہنچی ہے, وہ 90 دن کی ہم حد سے باہر جا رہے ہیں. جو خدشات تھے تمام لوگوں کے کہ اگر کے پی پنجاب کے الیکشن وقت پہ نہ ہوئے تو وفاق کے الیکشن بھی وقت پہ آپ لوگ نہیں کروا پائیں گے, یہ تو بظاہر اسی طرف بڑھ رہے ہیں. اب ہم دیکھیں نا, اور یہ بات یہ ہے کہ اگر آپ یو سی کہ الیکشنز کیوں ضروری ہیں ود ان ٹائم فریم, ایک تو بات ہے کانسٹیٹیوشنل پروویژن ہے, سیکنڈلی یہ سسٹم کی کنٹینیوٹی نہیں رہے گی, یہ آپ کا سسٹم سارا رول بیک ہو جائے گا. آپ دیکھیں اگر سے ان کیس فروری سے بھی اگر کوئی بیاونڈ کی بات سوچتا ہے تو وہ تو سسٹم بھی بیٹھ جائے گا. لیکن نیکسٹ منتھ پریزیڈنسی خالی ہو رہی ہے, 11 مارچ کی رات 12 بجے آدھی سینٹ خالی ہو جاتی ہے, اور سینٹ کا الیکٹرل کالج بھی نیشنل اسمبلی پروونشل اسمبلیز ہے, پریزیڈنسی کا بھی الیکٹرل کالج سینٹ نیشنل اسمبلی پروونشل اسمبلیز ہیں. اگر یہ ان کا وجود ہی نہیں رہے گا, یہ ان ایگزسٹنس ہی نہیں ہوگی, تو نہ سینٹ کا الیکشن ہو سکے گا اور نہ ہی پریزیڈنسی کا جو ٹرم پوری ہوئی کہ الیکشن ہو سکے گا. سر یہ تو وہی توجہ ہے نا سر, بیکاز اگر کے پی اور پنجاب کے اندر جب وقت پہ انتخابات نہیں ہوئے تو الیکٹورل کالج مکمل نہیں ہوا,
اور یہ وہی چیز اب اسپل اوور کر رہی ہے نا. اب ملک کے دو صوبوں میں اسمبلیاں نہیں ہیں, ایک قانونی آئینی خلا ہے. اب آپ نے صدارتی الیکشن کی بات کی, اس کے بعد آپ نے سینٹ الیکشن کی بات کی, تو وہی خدشات کہ جہاں پر ایک لمبو میں ہوں گے تمام معاملات, اب وہ وفاق میں ہونے جا رہا ہے. یہ انہی معاملات کی کنٹینیوٹی جس کے بارے میں پہلے نشاندہی کی جاتی تھی. نہیں دیکھیے, اس پہ تھوڑا سا مسکنسپشن لاؤ کہ جب پنجاب اسمبلی کی اور کے پی کے کی اسمبلی ہوئی, اس پہ بھی ایشوز یہ تھا کہ پہلی جو کے پی کے جو گورنمنٹ تھی پنجاب کی ڈیزالو ہوئی, تو اس پہ بھی دیکھیں کنٹروورشل ججمنٹس آ گئی, اور پرٹیکولرلی آرٹیکل 63A کے بارے میں جو سپریم کورٹ کی ورڈکٹ تھی, وہ میں سمجھتا تھا کہ وہ میں کیا سمجھا, بہت سارے لوگ سمجھتے تھے کہ دیٹ واز ری رائٹنگ آف اے کانسٹیٹیوشن, آرٹیکل 63A کو, ٹھیک بات ہے, کہ ان کا ووٹ بھی کاؤنٹ نہیں ہوا, ان کو ڈی سیٹ بھی ہو گئے, اور پھر وہ ججمنٹ کنٹروورشل ہوگی کہ یہ 3-2 کی ججمنٹ ہے یا 4-3 کی ججمنٹ ہے. تو اس پہ سپریم کورٹ نے کے پی کے حوالے سے کوئی ورڈکٹ بھی نہیں دی. وہاں پہ گورنر نے کہا اکتوبر میں کی ڈیٹ دے دی, 8 اکتوبر کی, اس پہ تو سپریم کورٹ کی ججمنٹ سائلنٹ تھی. سر لیکن آئین میں تو کوئی ایمبیگوٹی نہیں تھی سر, آئین میں تو کوئی کنفیوژن نہیں تھی, آئین میں تو کوئی تقسیم نہیں تھی. ابھی آپ نے خود کہا کانسٹیٹیوشن سپریم ہے, جو امینڈمنٹ نہیں ہوئی بھی اس کے اندر ایکٹ کے مقابلے میں آئین کو ہم نے زیادہ فوقیت دینی ہے. اس وقت آئین بہت کلیئر تھا سر. اس وقت جو سپن تھا وہ یہ تھا کہ اگر 90 دنوں کے اندر الیکشن نہیں ہوگا تو پھر کیا ہوگا, اس کے بارے میں آئین خاموش ہے. تو ابھی بھی سر اگر 90 دنوں کے بعد الیکشن نہیں ہوگا تو کیا ہوگا, اس کے بارے میں بھی آئین خاموش ہے. پھر وہ توجہ یہاں پہ اپلائی ہو سکتی نہیں, آئین تو بالکل قطعاً خاموش نہیں ہے. وہ سچویشن جو تھی دیٹ واز اے ڈفرنٹ سچویشن, اور اس پہ الیکشن کمیشن نے معذوری ظاہر کر دی. جنہوں نے الیکشن کروانے تھے انہوں نے معذوری ظاہر کر دی. جی, گورنمنٹ جو انسٹال ہو چکی تھی, ان کے جو آرگنائزیشنز تھی, انسٹیٹیوشنز تھے, انہوں نے کہا کہ ہم الیکشن کمیشن کو اسسٹ نہیں کر سکتے, فیسیلیٹیٹ نہیں کر سکتے. دیٹ واز اے ڈفرنٹ ایشو. اس وقت جو صورتحال ہے, کسی گورنمنٹ فنکشنری نے, کسی اسٹیٹ آرگن نے یہ کہا کہ ہم الیکشن کمیشن کو فیسیلیٹیٹ نہیں کرتے. ٹھیک ہے, اب الیکشن کمیشن ایک نئے پروسیس میں چلا گیا, اور وہ چلا گیا ڈیلیمیٹیشن کے پروسیس میں چلا گیا. تو میں نے جو پہلے جیسے کہا کہ الیکشن ایکٹ پریویل نہیں کرتا بلکہ کانسٹیٹیوشن پریویل کرتا ہے. تو سر اور اس کے تحت ابھی اس پہ ایک اور پوزیشن بھی ہے کیا کہ آرٹیکل 224 کو دیکھیں آپ, وہ 90 ڈیز کی بات کہتا ہے. آرٹیکل 51 جو ہے وہ پرسکرائب کرتا ہے ایک نمبر آف کانسٹیچوئنسیز. وہ آرٹیکل 51 جو ہے وہ 336 کانسٹیچوئنسیز کی بات کرتا ہے. صحیح. آگے جو نیکسٹ پروویژن ہے وہ ڈسٹریبیوشن ہے, لوکیشن آف سیٹس پروونشل اسمبلی اور نیشنل اسمبلی کی, وہ بتاتا ہے. سب آرٹیکل 3 ہے وہ. سب آرٹیکل 5 کہتا ہے کہ جی انتخابات کے لیے ڈیلیمیٹیشن جو ہے وہ لیٹسٹ آفیشلی پبلش جو سینسس ہے اس کی بنیاد پہ ہوگی. لیکن یہ نہیں کہتا کہ آپ ہر سینسس کے بعد آپ ڈیلیمیٹیشن کریں گے. وہ صرف سیکشن 17 کہتا ہے کہ ڈیلیمیٹیشن آپ کریں گے. تو میں سمجھتا ہوں کہ 90 ڈیز والی جو پروویژن ہے وہ اوور رائڈ کرتی ہے. ٹھیک ہے سر, الیکشن ایکٹ کی پروویژن ہے وہ اوور رائڈ. سر بس ایک بات بتا دیجئے, وہ سبارڈینیٹ لیجسلیشن ہے. ٹھیک ہے سر, اب کیونکہ الیکشن کمیشن آف پاکستان نے طے کرنا ہے, الیکشن کا پروسیس انہوں نے لیڈ کرنا ہے, وہ سمجھتے ہیں کہ ڈیلیمیٹیشن کے وقت لگے گا ٹائم ان کو, اور وہ دسمبر کے بعد الیکشن کے لیے ریڈی ہوں گے. سو اس وقت ایک اسٹیٹ آرگن جس نے الیکشن کروانے ہیں وہ یہ سمجھتا ہے کہ الیکشن دسمبر سے پہلے نہیں ہو سکتا ہے. جیسے کہ جب خیبر پختونخوا اور پنجاب کی اسمبلی کے اندر حکومتی اداروں نے کہا کہ الیکشن کروانے کی پوزیشن میں نہیں ہے. سچویشن ڈفرنٹ ہو سکتی ہے, وجوہات ڈفرنٹ ہو سکتی ہیں, لیکن سر اوور آل جو اس کا امپیکٹ ہے وہ سیم ہے. نہ الیکشن وہاں وقت پہ ہوئے, نہ الیکشن یہاں وقت پہ ہو پا رہے ہیں, اور یہ ایک فیکٹ ہے میرا. اس کو اب آپ چیلنج کر لیں اگر آپ نے عدالت میں جانا ہے تو, لیکن دسمبر سے پہلے الیکشن تو ہاتھ اٹھا دیا الیکشن کمیشن نے. یہ تو آپ درست کہہ رہی ہیں, ہاتھ اٹھا دیے, لیکن یہ معاملہ ابھی بھی سب جوڈس ہے. لیٹ سی کہ سپریم کورٹ اس پہ کیا ورڈکٹ دیتی ہے, کیونکہ آلریڈی پٹیشن جا چکی ہے اور وہ پٹیشنز پہ ڈسیزن آنا ہے کہ اب وہ سپریم کورٹ اپنی ورڈکٹ دے گی کہ کون سی پروویژن جو ہے وہ امپلیمنٹ ہوں گی,
کہ کون سی پروویژنس جو ہے وہ اس کے تحت وہ اسٹیٹ آرگن ان کو ایگزیکیوٹ کریں گے آرڈرز کو. سر پی ٹی آئی تو جا رہی ہے, پی ٹی آئی تو جا رہی ہے پٹیشن, لیکن پیپلز پارٹی کیا فارملی کوئی پٹیشن لے کر جا رہی ہے الیکشن وقت کے اوپر کرانے کے لیے, یا آپ ان کی پٹیشنز کے جواب کے بعد فیصلہ کریں گے اور اس پہ اکتفا کریں گے؟ دیکھیے اس پہ دو باتیں ہیں. ایک تو الیکشن کمیشن نے پولیٹیکل پارٹیز کو دعوت دی ہے اس الیکشنز کے حوالے سے, اس میں تو آبویسلی پیپلز پارٹی جائے گی اپنا پوائنٹ آف ویو لے کے. آپ نے نیوز میں ہی دیکھا ہوگا کہ اس پہ انہوں نے بلایا ہے ڈیلیمیٹیشنز کے حوالے سے, تو وہاں تو ہم اپنا پوائنٹ آف ویو ضرور دیں گے. جہاں تک پٹیشن کے حوالے سے بات ہے, اس پہ ہماری قیادت بالکل اپنی لائرز کمیونٹی کے ساتھ, جو ہمارے پی ایل ایف کے لائرز ہیں ان کے ساتھ کنسلٹیشن کرے گی, دین ویل ٹیک اے ڈیسیژن. لیکن آلریڈی ایک معاملہ سب جوڈس ہے سپریم کورٹ کا, تو لیٹس سی کہ آنے والے دنوں میں کیا فیصلے آتے ہیں. بخاری صاحب, اب آپ بھی مجھے بتائیے نا کہ جب آپ لوگ کونسل آف کامن انٹرسٹ کے اندر نئی ڈیجیٹل مردم شماری کے حق میں ووٹ دے رہے تھے تو آپ نے کیا فورسی کیا تھا؟ اور چونکہ پوزیشن آپ لوگوں کی بڑی ہی جو فیکٹ بیس تھی, مراد علی شاہ صاحب کی, وہ کہتے تھے کہ وہ اس کے حق میں ووٹ نہیں دیں گے, لیکن وہاں پر جا کر پیپلز پارٹی نے اس کے حق میں ووٹ دے دیا, تو آپ فورسی کیا کر رہے تھے کہ ڈیجیٹل مردم شماری بھی کم ہو جائے گی, پھر ڈی لمیٹیشن کیا نہیں ہوگی اور 90 دن کے اندر الیکشن ہو جائیں گے, جبکہ اس کے بعد یہ واضح طور پہ بات کلیئر ہو گئی کہ الیکشن تو ڈی لمیٹیشن کے بعد ہوں گے. یہ تو آج الیکشن کمیشن نے جب بیان دیا تو اس کے بعد آپ لوگوں کا رد عمل ہے, لیکن کیا یہ انڈرسٹینڈنگ نہیں تھی, کیا یہ فورسی نہیں کیا تھا آپ لوگوں نے؟ نہیں, ہم پیپلز پارٹی یہ سمجھتی تھی کہ اگر سینسس آفیشلی پبلش ہو بھی جاتا ہے تو ضروری نہیں ہے کہ ڈی لمیٹیشنز ہوں, اس لیے کہ سے فار ایگزامپل پاپولیشن بڑھ گئی ہے, اگر ایگزسٹنگ نمبر آف سیٹس پہ دیکھیں تو اس پاپولیشن کو ڈیوائڈ کرنا پڑتا ہے. یو کانٹ انہانس دی نمبر آف سیٹس نیشنل اسمبلی میں بھی پروونشل اسمبلی میں بھی. نہ کسی ایک سے پروونس سے سیٹ لے کے دوسرے پروونس کو دے سکتے ہیں نیشنل کی, نہ ان کی سیٹس بڑھا سکتے ہیں, کیونکہ اس کے لیے یو نیڈ اے کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ. جی, کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ تب ہوتی جو پارلیمنٹ ان ایگزسٹنس ہوتی, اور اس کے لیے 2/3 میجورٹی چاہیے. تو ہم سمجھتے تھے کہ یہ ڈی لمیٹیشن جو ہے اس کی تو ضرورت ہی نہیں ہے, کیونکہ کانسٹیٹیوشن پریویل کرے گا, الیکشن ایکٹ پریویل نہیں کرے گا. تو سر پھر اس پہ انڈرسٹینڈنگ نہیں تھی تمام اتحادیوں کی؟ پی ایم ایل این تو بڑی کلیئر ہے, رانا ثناء اللہ صاحب نے کل بولا ہے ٹیلی ویژن کے اوپر کہ اسٹیبلشمنٹ آن بورڈ ہے, فروری کے اندر الیکشن ہوں گے, آپ لوگ آن بورڈ نہیں ہیں. یہ جو پورے معاملے کے اوپر راجہ ریاض صاحب کہہ رہے ہیں فروری میں ہوں گے, رانا ثناء اللہ صاحب کہہ رہے ہیں ہم اوکے ہیں, ہماری اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ بات ہوئی, وہ آن بورڈ ہے, فروری میں الیکشن ہوں گے. پیپلز پارٹی کو کیا اعتماد میں نہیں لیا؟ نہیں, دیکھیں یہ بات آن بورڈ ہونے کی بات نہیں ہے, بات ہے آئین کی اور قانون کی. دیر کین بی نو کمپرومائز آن کانسٹیٹیوشنل پروویژنس. آخری سوال بخاری صاحب, یہ خیبر پختونخوا اور پنجاب کے اندر جب یہ ابھی کیئر ٹیکر نظام ایکسٹینڈڈ چل رہا ہے, یہاں آئین وائلیٹ ہوا ہے یا نہیں ہوا ہے کے پی میں اور پنجاب میں؟ دیکھیے آبویسلی اس پہ ججمنٹ تو تھی, تو ججمنٹ امپلیمنٹ کس نے کروانی تھی؟ ہیز دی سپریم کورٹ ٹیکن اسٹینڈ آن دس؟ ہیو دے ایشوڈ اینی ڈائریکشن کہ ان کے آرڈرز کو وائلیٹ کیا گیا؟ ٹھیک ہے سر, تو کس نے وائلیٹ کیا سر؟ پھر الیکشن کمیشن نے کیا نا, جس نے الیکشن کروانے تھے. سر الیکشن کمیشن نے کس کے بیسس پہ, کس کے جواب کے بیسس کے اوپر عدالت میں پوزیشن لی؟ وزارت دفاع, وزارت خزانہ. لیکن اس پہ سپریم کورٹ کاگنیزنس لیتی نا, اس پہ سپریم کورٹ کاگنیزنس لیتی, بلاتی ان کو, تو سر گورنمنٹ کو بلاتی. سر سپریم کورٹ نے اگر اپنے ججمنٹ کے اوپر امپلیمنٹ نہیں کرا پائی, اور حکومت جس نے نہیں کی اس کے اوپر امپلیمنٹیشن, اس کی کوئی اس میں ذمہ داری نہیں ہے؟ نہیں, بات یہ ہے کہ اگر کوئی آرڈر جو ہے وہ فلاؤٹ ہوتا ہے کسی کورٹ کا, تو اس کو کاگنیزنس لینا چاہیے تھا نا, لیتے کاگنیزنس. لیکن سر ویسے وہاں پہ آئین وائلیٹ ہوا ہے خیبر پختونخوا اور پنجاب کے اندر, کیونکہ ایک ایکسٹینڈڈ کیئر ٹیکر سسٹم. ریزنز ہو رہے ہیں, اس کے ریزنز ہو رہے ہیں وائلیشن کے.
سر پھر وہ مذاکرات کیسے کر رہے تھے سر؟ تحریک انصاف کے ساتھ آپ مذاکرات کس بات کے کر رہے تھے کہ مل کے الیکشن کی ڈیٹ طے کر لیتے ہیں؟ بہرحال آل دا بیسٹ پیپلز پارٹی کو. ہم یہ کہیں گے کہ اگر الیکشن کے حوالے سے وہ سمجھ دسمبر سے پہلے وہ الیکشن کروا پائیں گے, یہ ایک بڑا ہرکولین ٹاسک ہوگا, کیونکہ ان کے باقی اتحادی انکلوڈنگ پی ایم ایل این اور راجہ ریاض صاحب کے بڑے, وہ فروری کے حوالے سے پورا اسکیڈول سیٹ کیے بیٹھے ہیں. بریک پہ جائیں گے, جب واپس آئیں گے اس ملک میں مائنورٹیز کے حوالے سے بار بار اسٹیٹ انہیں فیل کر رہی ہے, اس کے بارے میں بات کریں گے. بریک کے بعد ہمارے ساتھ رہیں. ویلکم بیک. قائد اعظم نے اقلیتوں کے لیے کس قسم کے پاکستان کا خواب دیکھا تھا, اور 76 سال بعد ہم اپنی اقلیتوں کے لیے کس طرح کا پاکستان قائم کر پائے ہیں. پروگرام کا وقت ختم ہو گیا. اپنا فیڈ بیک دینا مت بھولے گا. خیال رکھیے. خدا حافظ.